अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से जो दरख्वास्त की है उसका लुब्बे लबाब कुछ ये है कि इनकलाब मैं लाऊंगा, सहूलतकारी आप फराहम करें। वो ये सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं इजाज़त, बल्कि कह रहे हैं कि उनको राहदारी फराहम की जाए जिसमें कोई रुकावट ना हो, जिसमें कोई पुलिस ना खड़ी हो, जिसमें उनको कोई पकड़ करने वाला ना हो, और एहतजाज करने की जगह भी जो है वो खुद ही मुतय्यन करेंगे, और इसमें पुलिस किसी किस्म का कोई असला इस्तेमाल ना करे। तमाम काम वो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहते हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त उन्होंने नहीं की, हो सकता है कि कोई इजाफी नोट में वो भी कर दें कि जज साहिबान भी मेरे धरने में शिरकत करें। इस किस्म की ये दरख्वास्त है। हैरान कुन दरख्वास्त इस वजह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये लेके गए, हैरान कुन दरख्वास्त इस वजह से है कि इमरान खान ने जब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे तो JUI के धरने के लिए जो ज़ाब्ते तय किए थे, एक वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नहीं करवाए, उनके अहकामात के तहत करवाए, वो एक डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए करवाए, और फिर उन ज़ाब्तों के अंदर जितनी शिकें हैं उन शिकों में 80% शिकें जो हैं वो JUI यानी जो धरना करने वाले थे या एहतजाज करने वाले थे उनसे मुतल्लिक हैं। उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया सिक्योरिटी का, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया कि इस मुआहदे को आपने अगर पामाल किया तो आपके ख़िलाफ़ करारवा की सज़ा होगी, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियां डाली। लेकिन जब अपने एहतजाज की बारी आई तो वो जज साहिबान से ज़मानत मांग रहे हैं और किसी किस्म के ज़ाब्ते से ऊपर होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दुनिया में हमने जितने भी इनकलाबों की तारीख़ पढ़ी है उसमें किसी ने भी अदालतों से या जजों से इस किस्म की सहूलत नहीं मांगी। वो आते हैं, इनकलाब लाते हैं, और उसके बाद इनकलाब के अपने डायनामिक्स चलते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास वसीम बादामी साहब, जिनका ताल्लुक़ ARY से है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इनका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, नुमाइंदा जियो न्यूज़, अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का मामला था उसको निपटा तो पहले दिया था, आज तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी किया जिसके अंदर 4 जज साहिबान के मामलात और उनके ख़यालात, उनका फ़ैसला, और उसके साथ जस्टिस याहिया का एक डाइसेंटिंग नोट भी शामिल है। तो क़य्यूम साहब से इसके बारे में पूछेंगे। हम कमर ज़मान कायरा साहब से भी बात करेंगे कि इमरान खान के बयानात के ऊपर, महबूब खान अचकज़ई जो CM KP हैं उनके बयानात के ऊपर जो कमेटी बनी वो क्या ऐसा करेगी कि इमरान खान के पास जो बयानात देने का लाइसेंस है उसको कैंसिल कर पाए। वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होगा। बादामी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये इनकलाब पाकिस्तान जो है इसमें अदलिया की मुआवनत दरकार है इमरान खान साहब को, तो बतौर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आपको इसमें कुछ हैरानी होती है कि ऐसे इनकलाब भी हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो चूँकि आप के प्रोग्राम में पहली दफ़ा आना हुआ है जब, तो मुझे बहुत मेरे लिए खुशी का लम्हा था एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, या जब मालूम हुआ कि आप दोबारा टेलीविज़न पर आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि सिलसिला जारी रहे हर दौर में इंशाल्लाह। तो सर, अब ये हैरान कुन, रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो है, लेकिन मुझे इस पर कोई इतना एतराज़ नहीं है कि भाई ठीक है, अगर मतलब आमतौर पर तो सही बात है कि इनकलाब की तारीख और आप उसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो कोई इस तर्ज का तरीक़ेकार नहीं बताती। लेकिन खान साहब ने अगर इस तर्ज को भी चुना है कि भाई जिसमें वो कहते हैं कि भाई एक दफ़ा हमें यकीन दिलाया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कि कोई डंडा नहीं पड़ेगा, कोई शेल नहीं चलेगा, फिर मैं बताऊंगा कि कितने लोग निकलते हैं, तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एतराज़ मुझे फिर इस पर है कि आप कैसे इतनी रवानी से तकरार के साथ ये बात तो याद दिलाते हैं, और मेरे ख्याल में ठीक याद दिलाते हैं, कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और देखो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद शेल चलाया, गलत किया। लेकिन फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के उसी पहले सिफे पर तीसरी पैराग्राफ में ये भी तो लिखा है कि आपको H9 जाना था और आप कहते रहे D चौक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने शेल चलवाया, उतनी मर्तबा खिलाफ वर्जी हुई, और जितनी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खान साहब ने कहा कि D चौक पहुंचो, उतनी मर्तबा वो भी हमारे खिलाफ वर्जी करते रहे। तो ये तो, और नासिर की खिलाफ वर्जी करते रहे। लेकिन बदायूं साहब, कथा कलामी उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने उस दिन भी फरमाया था, और बाद में फैसले में भी लिखा है कि हो सकता है इमरान खान को पैगाम ना पहुंचा हो सकता है उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अज खुद आ गए हों, बल्कि जो उन्होंने 8 सवालात भेजे हैं जिनके जवाबात एक हफ़्ते के अंदर DGISI और DGIB को अब तलाश करने हैं। उसके अंदर ये भी देखना है उनको कि कितने लोग रेड जोन के अंदर गए, उनको कोई डायरेक्ट कर रहा था, वो रैंडम थे या नहीं थे। तो जज साहिबान ने तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं उठाया।
جی سر، اور میں صرف یہ سوچتا ہوں چونکہ عدالت نے اسی فیصلے میں پھر یہ بھی لکھ چھوڑا ہے کہ اس پہ بات اس انداز سے نہ کی جائے، تو لیکن میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ اگر اور یہ ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ، اس کا احترام ہے، اگر یہی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے یہی فیصلہ نہیں، یہی ریمارکس آئے ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا، یہ میں صرف سوچ سکتا ہوں، باقی دہرا تو نہیں سکتا کہ انہوں نے پورا کیس اسٹیبلش کر دینا تھا کہ ہینس پروف کہ دیکھو یہ کیا 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 معاملات ہیں. میرے لیے صرف اس میں میں اعتراض تو نہیں اٹھا سکتا، سوال صرف یہی ہے کہ عدالت معزز جج صاحب نے کہا کہ ممکن ہے خان صاحب کے اچھا ممکن ہے ایک ایسا جملہ ہے دنیا کا کہ جس کے بعد تو پھر آپ دنیا کا ہر جملہ لگا سکتے ہیں نا، جی ممکن ہے کے بالکل. بعد تو آپ دنیا کا جملہ لگا سکتے ہیں، یہ ایسا سابقہ ہے. لیکن مجھے صرف اس پہ یہ ایک کیوریوسٹی ہے، اعتراض بالکل نہیں ہے کہ جب اسی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان نے تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما یعنی کہ عمران خان صاحب، بلکہ لیڈرشپ رہنمائی لیڈرشپ سے پوچھ کر خود ہمیں کہا ہے کہ H9 پارک چاہیے ہمیں، تو اس کے بعد خان صاحب کیسے اس بارے میں انفارم نہیں تھے؟ میں صرف ایک اپنا انپٹ دے دوں، میں نے ایک رہنما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا پتا وہ سگنل نہیں آ رہے ہوں، اس سے خان صاحب کو نہ پتا، انہوں نے یہ جواب دیا. جی بالکل. چلیں اس میں ایک یہ بھی اضافی اہم زاویہ ہے بابر اعوان صاحب کے لیے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان کو ڈاکٹر تو مان لیا کیونکہ ان کی ڈگری کے بارے میں لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، لیکن اب یہ بھی سند ان کو مل گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں حتمی طور پر ان کو ڈاکٹر مان لیا گیا. سولنگی صاحب، سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کی استدعا جو ہے وہ بادامی نے صحیح کہا کہ انہوں نے ایک رستہ چنا ہے، اس کے اوپر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں یہ انہونی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو کافی مرتبہ ایسے رستے ملے ہیں جو عین قانون اور آئین کے تابع ہوتے ہیں، جو عموماً جس کی سہولت جو ہے دوسرے لیڈران کو میسر نہیں ہوتی، حادثاتی طور پر ہوتا ہے، واقعاتی طور پر ہوتا ہے، لیکن ایسا نظر آتا ہے. تو اس میں کوئی انہونی تو نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں جی، میری نظر میں بالکل بھی انہونی نہیں ہے. جو رعایتیں عمران خان کو ملتی رہی ہیں ہر شعبہ زندگی کی طرف سے، تو اس میں یہ ایک تسلسل ہی میں اس کو سمجھوں گا، کیونکہ روایت تو تب ٹوٹے گی جب تمام لوگ برابر ان کے ساتھ سلوک ہو. تو یہ جو چاند مانگ رہے ہیں عمران خان، اس کے ایک تو علمی پہلو ہے جو کہ آپ نے اشارتاً بتایا بھی، اور وہ علمی پہلو یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی چیئرمین عمران ہے، ایک چیئرمین اور بھی تھے ماؤ زے تونگ جو لانگ مارچ جنہوں نے کیا تھا. میرے خیال میں سرخ کتاب میں ایک باب کا اضافہ ہونا چاہیے کہ چیئرمین ماؤ کو جو ہے وہ بیجنگ کی سپریم کورٹ سے درخواست کرنی چاہیے تھی، وہ ان سے اجازت لے کے، اور یہی ہوتی. مجھے تھوڑا سا بیچ میں ہلکا سا اعتراض لگانا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بات مکمل کرنے دوں گا. چیئرمین ماؤ زے تونگ کا جو لانگ مارچ تھا اس کا فاصلہ دیکھیں، اس کے اندر جو دریا پڑتے تھے ان کا نمبر دیکھیں، جتنے لوگ لے کے چلے تھے ان کو دیکھیں، جو پہاڑ پار کیے ان کو دیکھیں. وہ ثوابی پشاور سے ثوابی جو ہے نا ہیلی کاپٹر پر تو نہیں گئے تھے. تو میرے خیال میں یہ آپ نے جوڑا اچھا، لیکن وہ ذرا فاصلہ بہت تھا اور کاوش بھی. اس کا جو سیاسی پہلو ہے، جو عدالت کا جو فیصلہ ہے، اور اس میں بھی ایک ہفتہ مزید ہے، جو سوالات کے جواب آئیں گے تو پھر شاید ہمیں پتہ چلے گا کہ انصاف کا ترازو کس طرف جائے گا. لیکن جو ان کی جو سرگرمی ہے، آج جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر، اس کے پیچھے جو سیاسی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو چیئرمین صاحب کی جو پی ٹی آئی کی جو صفحے ہیں ان میں انتشار ہے، ان کے لیڈرشپ میں انتشار ہے، ان کے کارکن ڈیمورلائزڈ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر. تو ان کو کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ چاہیے، فیس سیونگ چاہیے، اور اس کے لیے وہ اب سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. صدیقی صاحب بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں اور وہ بڑے غور سے اپنے موبائل کے اوپر جو ہے ڈاکومنٹس کھولے دیکھ رہے ہیں. صدیقی صاحب اگر اجازت دیں تو سوال کر لیں آپ. جی بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب ریلائنس آن کورٹ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے وہ الیکشن کے معاملات کے لیے کمیشنز بنواتے ہوتے تھے، پھر وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے مقدمات کی سپرویژن ہو جب پرائم منسٹر تھے، پھر وہ اپنے لیے بھی ریلیف چاہتے تھے کہ وہ شرمناک اگر لفظ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا تو وہ پھر بلڈنگز ہیں جن میں ان کا فلیٹ تھا اس کی ریگولرائز کرنے کے معاملات ہوئے. تو
اب جو ان کی ریلائنس ہے سپریم کورٹ کی اوپر، یہ غیر معمولی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے اتنی کوریج کی ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ مجھے راہداری فراہم کرو؟ حیرت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اب ڈی سی آفس کا کام بھی سپریم کورٹ سے لینا چاہتے ہیں. دیٹ از امیزنگ. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہ عوامی اجتماعات اور یہاں جلسے جلوس کی اجازت جو ہے وہ تو ڈپٹی کمشنر کے آفس کا کام ہے. اور جو جے یو آئی نے جس سے جو شرائط سائن کروائی تھی، ان شرائط کو بھی ماننے سے انکار کیا 25 کا جب یہ حکم آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اب جب یہ 3.5-4 سال تھے تو جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو، میرا خیال ہے کہ ماضی میں جو عدالتی اوور ریچ کا لفظ میں استعمال کروں گا کیونکہ یہ کورٹ کے استعمال ہوتا ہے، تو جو ایگزیکٹو کے دوران میں جو جوڈیشل اوور ریچ تھی، ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو. لیکن اب پھر ایک مرتبہ ہم یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ کوہاٹ جلسے کے اندر جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں ان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور انویسٹیگیشن آفیسرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ عباسی کی بات ہوئی، ڈی جی ایف آئی اے کی، اور ڈاکٹر رضوان کی بات. وہی بات پھر اگلے دن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر از خود نوٹس ہوتا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نوٹ آتا ہے اور اس پہ فوراً ہی از خود نوٹس ہو جاتا ہے، جو کہ از خود نوٹس نمبر 2 کے عنوان سے ہے. کوہاٹ کا جلسہ، وہاں پہ ان کی تقریر اور اس کے فوراً بعد ان کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان مقدمات کو منگوا کر اور ان کی اپنی نگرانی کے اندر ان کو چلا. حسین اتفاق بھی تو یہ مطلب اتفاقات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 25 کو جب یہ ہوا اور جس طرح سے 25 کی رات اسلام آباد کے شہریوں نے دیکھی، جہاں پہ درخت جلائے گئے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جلائی گئیں، املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد 25 کو جب 5 رکنی بینچ بیٹھتا ہے جس میں 3 جج صاحبان یہی ہیں جنہوں نے 25 کا آرڈر دیا تھا، اس میں 2 جج صاحبان عمر طاہر بندیال صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی آتے ہیں، تو وہ آرگومنٹ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان اور فیصل فرید موجود ہوتے ہیں عدالت کے اندر. جو سوالات اٹارنی جنرل کی درخواست پر ان سے پوچھے جانے چاہیے تھے، اس کے جوابات چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے آ رہے تھے. لیکن یہی سپریم کورٹ ہے جس نے ان سے امپلیمنٹ کروایا. نو کانفیڈنس کا جب معاملہ آیا تھا تو رات کو وہ کورٹ کھلی اور کورٹ نے ان سے یہ کام بھی کروایا جو عمران خان صاحب کی منشا کے بالکل خلاف تھا، ان کو پسند نہیں آیا تھا. تو ایسے نہیں ہے کہ ہر کام ان کی منشا کے مطابق ہوتے، یہ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ نہیں؟ بالکل. لیکن آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے آئے تھے، حالانکہ ایک وہی معاملہ وہاں پہ موجود تھا اور اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور میں دیکھوں اگر آپ کو جس طرح سے کہا گیا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، اس پہ جو 2 فاضل جج صاحبان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل اور مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو ایسا مطلب، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہو. ذرا بدامی کے پاس بدامی صاحب اب اس کے اوپر آئیے. جج صاحبان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا کریں، لیکن ساتھ پھر یہ بھی فرمایا گیا، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، کہ وہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہت بڑے ہنگامے سے بچانے کے لیے، معاشرتی سٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جج صاحبان کے پاس یہ مقدمات لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں، وہ کیا کریں آپ؟ جی ہاں سر، ظاہر ہے قیوم بھائی کے بیٹھے ہوئے وہ ان کا بڑا سپریم کورٹ کا ظاہر ہے تو ان سے بڑا کون ہے استاد. لیکن میری بھی اس میں یہی رائے ہے کہ آئیڈیل صورتحال وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات سے ان کو دور رہنا چاہیے. لیکن اس کی صورت کیا؟ اس کی صورت میرا خیال ہے وہی ہے جب پولیٹیکل اینٹیز اس بات کو چوز کریں گی کہ وہ معاملات وہاں پر نہ لے کے جائیں. کیونکہ جب کوئی ایک پولیٹیکل اینٹی معاملے کو لے کر گئی ہے، پھر تو اگر اس درخواست کو انٹرٹین نہ بھی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو اس کی بھی پولیٹیکل اینگلنگ ہوگی کہ دیکھیں جناب فلاں وقت کیا تھا، فلاں وقت نہیں کیا تھا. تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی بھی فیصلے کے حوالے سے ہماری رائے ہو سکتی ہے، سر ابھی ہم نے دی پچھلے ایک سوال کے جواب میں. لیکن اس کے بعد جب پولیٹیکل اینٹیز بار بار جا رہی ہوتی ہیں، اور ماضی میں بھی ساری پولیٹیکل اینٹیز گئی ہیں نا، عمران خان صاحب ذرا زیادہ چلے گئے، کافی زیادہ چلے گئے، لیکن ماضی میں بھی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بات کا دوش سب سے بڑی عدالت کو دینا شاید وہ نہیں ہے کہ بھئی پھر آپ اس میں کودے کیوں، کیونکہ اگر وہ نہ کودیں تو پھر بھی اس کی بھی پولیٹیکل اینگلنگ ہوگی. تو یہ تو میرا خیال ہے ہماری سیاست جب اتنی میچور یا اتنی وہ ہو جائے کہ بھائی ان معاملات کو ہم نے آپس میں سلجھانا ہے، تبھی یہ مسئلہ حل ہو پائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. سولانگی صاحب، تو کیا یہ آپشن ہے سیاسی جماعتوں کے پاس کہ
ان معاملات کو کورٹ کے پاس نہ لے کے جائیں، کیونکہ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب وہ نہیں لے کے جاتے تو وہ از خود نوٹس بھی لے لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ عدالتوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے متعدد درخواستیں کئی پہ تو جرمانے لگا کر واپس کی کہ آپ جو سیاست کے معاملات ہیں، جو پارلیمان کے معاملات ہیں، وہ یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ جو چیزیں پارلیمان میں طے ہونی ہے، جو سیاسی جماعتوں نے طے کرنی ہے، وہ عدلیہ نے طے نہیں کرنی۔ تو عدلیہ کو تو جو سیاسی رسا کشی ہے اس سے الگ ہونا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عدالت کو پتہ ہے، آئین اور قانون میں ساری چیزیں واضح ہیں کہ جی جلسہ کیسے کرنا ہے، اجازت کس سے لینی ہے، جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ اب پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے بنیادی حقوق جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ ہمیں رائے دیں۔ یہ کس طرح کا نظام ہے یا کس طرح کی رعایت عمران خان مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بھی ایسی سیاسی جماعت جس کا ٹریک ریکارڈ ہے تشدد کا، صرف پرانا نہیں، 2014 اور 16 کا نہیں، ابھی بھی شروع ہوا ہے۔ تو ایک پولیس والا جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے لاہور میں، 18 پولیس اور رینجرز کے افراد یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، درخت جلائے گئے، گرین بیلٹ جلایا گیا، ATM لوٹی گئی، اور خود عمران خان نے خود کہا ہے کہ میرے لوگ عام تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ مسلح تھے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے راہداری ملنی چاہیے۔ تو یہ تو بالکل انوکھا لاڈلا ہی ہوا نا۔ صدیقی صاحب، بہت سارے اگر اس قسم کی ریلیف عمران خان صاحب کو فراہم کی جائے تو آج جو فیصلہ اس کے اندر بعض جگہوں پر واضح انداز سے لکھا ہے جج صاحبان نے کہ جو بھی آپ کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق، دے آر سبجیکٹ ٹو دا لا، یہ مادر پدر آزادی آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے لیے ایک جگہ بھی مختص کی تھی، وہاں پر گئے نہیں گئے وہ ایک علیحدہ بات ہے، مانا نہیں مانا۔ تو عمران خان صاحب نے استدعا کر کے ایک زاویہ یہ بھی ہے، اپنے آپ کو ان وے پھنسا بھی لیا ہے اور بچا بھی لیا ہے۔ پھنسا اس طریقے سے لیا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ڈائریکٹ کر دے گی، اور جب ڈائریکٹ کر دے گی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر ڈائریکشن نہ دیتے تو میں پتہ نہیں کتنے لوگ لے آتا۔ تو ان وے سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اس معاملے کو طے کرے، اور جس طرح JUI کا احتجاج ہوا اسی قسم کا احتجاج ہو، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے کرتے رہے، تقاریر کرتے رہے، اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ بالکل ہونا تو آئیڈیلی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں بہت سارے جلسے کیے ہیں اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ JUI نے کیا، ایسے ہی ہوا۔ JUI کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کی جو ہے تضادات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز جو آج کا آرڈر ہے نا، جس میں یہ 25 مئی کے دھرنے کے پٹیشن کے حوالے سے، اس میں پیراگراف 10 از ویری انٹرسٹنگ۔ اگر آپ اسے پڑھیں، اس کے اندر عدالت کہتی کہ عدالت نے بونافیڈے کی بنیاد کے اوپر نیک نیتی سے کہ عوام، مظاہرین اور حکومت کے درمیان ایک بیلنس قائم ہو، اور اس بیلنس کو قائم کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ جو یقین دہانیاں کروائیں گی، اس کی بنیاد پر ایک نیک نیتی سے فیصلہ دیا اور ٹرسٹ کیا۔ اب یہ بھی بڑی ایک کوشچنیبل چیز ہے کہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ڈس ریسپیکٹ کیا گیا ہماری اچھی نیت اس پہ رنج ہوا عدالت کو، اور پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان اے وے دیکھیں آپ، کورٹ کے اس آرڈر کے اندر، ہم تو جو کورٹ آرڈرز پڑھتے رہے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے عدالت کی مطلب آپ یہ دیکھیں کتنی ڈیفینسو نظر آ رہی ہے اس میں عدالت۔ مصالحتی کمیٹی نہیں ہے عدالت، مصالحتی کمیٹی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں نیگوشیشنز کریں۔ تو لیکن جب آپ کورٹ آرڈر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو 184(3) کی مینٹینیبل، کیوں یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے، کون سے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ حکومت عدالت کو وہاں پہ بتا رہی تھی۔ اب جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ جناب وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے لمبا، تو ان کو جھاڑ پڑی، جیسے مجاہد علی اکبر نقوی کی کہ یہاں پہ تو جو ہے وہ ہر گھر کے اندر اسلحہ، اور اس طرح کی کہانیاں ہمیں نہ سنائیں، جبکہ ایک کو گولی مار دی گئی تھی۔ IG نے کہا کہ جناب یہ بھی جب آپ آرڈر لکھوا رہے ہیں اور جو ہے PTI کے لوگوں کے جتھے جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، IG کو ڈانٹ پڑی۔ انہوں نے کہا تو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا جاؤ جلسے کے 10 بجے تک انتظامات کرو۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اور پھر اب اگر آرڈر پڑھتا ہوں میں یہ پیراگراف 10 کہ جس کے اندر عدالت کہہ رہی کہ ہم نے گڈ فیتھ کے اندر، عدالت کب بیڈ فیتھ کے اندر کام کرتی ہے؟ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ مجھے جو لیگلی مجھے بہت
عجیب لگا ہے کہ عدالت اپنے حکم کو گڈ فیتھ کی بنیاد پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. بہرحال جو دونوں طرف سے جو سوالات منگوائے گئے ہیں اور جس طرح سے ہے, تو میرا خیال ہے کہ دونوں کے لیے کوئی خطرہ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے. دونوں کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے؟ دونوں سے بڑا حکومت اور عمران حکومت خان؟ بھی. اور وہ کیا خطرہ ہے اس کی وضاحت کریں. دیکھیں اگر حکومت جو ہے اس وہ کو کیا خطرہ ہے یہ بتانے صاحب, یہ وہ کون ہے میں نے نہیں پوچھا, میں نے پوچھا یہ وہ کیا خطرہ ہے. جی وہ خطرہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے اب جو جن اداروں سے رپورٹس مانگی گئی ہیں, جب وہ رپورٹس آئیں گی, اگر اس میں ان کو لگتا ہے کہ حکومت نے کہیں ایکسیس کی ہے تو ظاہر ہے حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی شفٹ ہو سکتی ہے. تو the case is still open. اٹارنی جنرل کی عمران خان صاحب کی کنٹیمپٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے, تقریر موجود ہے, عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. 4 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ابھی انتظار کر لیں, رپورٹس منگا لیں, اور پھر دیکھتے ہیں. ماننا ہوگا نا کہ جو فیصلہ ہے صرف اس وجہ سے کہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے ڈزنٹ مین کہ آفریدی صاحب اس فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں. کلی طور پر ڈائسینٹنگ نوٹ ہے لیکن ہی سائنڈ آن دا ڈیسیژن ہے جی, بیسیکلی تو 4-1 میجورٹی کا ڈیسیژن. اب ظاہر ہے میجورٹی کا ڈیسیژن ہے, اب 63 کا بھی میجورٹی کا ڈیسیژن ہے, 3-2 کا ہے. لیکن 2 جج صاحبان جب یہ کہتے ہیں تو کہ جناب یہ میٹیریل موجود ہے, اس کو استعمال کیا جا آپ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, اور جب عدالت کے سامنے بیانات پڑھ کے سنائے گئے ہیں, کم از کم شوکاز نوٹس یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس. یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ ہی یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اس قسم کی راہداری فراہم کی جائے تو اس راہداری کے نیچے بہت کچھ روندا جائے گا. پولیس نے کام کیسے کرنا ہے یہ روندا جائے گا, انتظامیہ نے کام کیسے کرنا ہے یہ روندا جائے گا, انٹیریئر منسٹر نے کام کیسے کرنا ہے یہ روندا جائے گا. جو ڈپلائمنٹ کی تمام فائلز ہیں, مینولز ہیں, اس کے اندر کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں وہ امینڈ کرنے پڑیں گے. پرائم منسٹر نے تحفظ فراہم کرنا ہے اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. تو اس قسم کی راہداری کے جو نتائج ہیں وہ کافی خوفناک ہو سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے پاس میرا سوال یہ ہے, کیا یہ موقع نہیں ہے کہ اس معاملے کو حتمی طور پر طے کر دے؟ میرا خیال ہے کہ اب جب کہ ٹیک اپ کر ہی لیا ہے, اور میرے پہلے بھی جواب کا میرا مطلب یہی تھا کہ آئیڈیل تو یہ کس طرح کیسز جائیں گے نا, کیونکہ پھر اگر وہ انٹرٹین نہیں بھی کرتے تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی اینگلنگ ہوتی ہے. لیکن اب جب اس کو ٹیک اپ کر ہی لیا تو پھر یہ اب اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے, پھر اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ بلیک اور وائٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ پھر تو پچھلے میرا یہ خیال ہے, آپ تصحیح فرمائے اگر میں غلط ہوں, کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے جتنے لانگ مارچ دیکھے ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں, اتنے کم وقت میں اتنی دفعہ گروہوں یا جماعتوں نے دارالحکومت کا رخ نہیں کیا جتنا پچھلے کچھ سالوں میں ہوا ہے. تو اب یہ تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. تو اب آپ کا ایک جو ریمارکس ہیں, فیصلے, وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر اس کو کل کوٹ کیا جائے گا. کوئی کہے گا کہ یہ تو قابل تقلید بھی ہے, جس طرح کہ مجھے یقین ہے کہ معزز جج صاحبان کی نیت ہرگز بھی نہیں ہوگی ان کے اس ریمارک کی, جو کہ تمام ٹی وی چینلز کی زینت بنا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل کو یہ نہ ہونا کہ کوئی اور جب گروہ یہاں پر آئے مذہبی تشخص کے حوالے سے, لسانی تشخص کے حوالے سے یا سیاسی تشخص کے حوالے سے, اور وہ ریڈ زون کے پاس کھڑا ہو اور وہ درختوں کو آگ لگانا شروع کر دے یہ کہہ کر کہ جی وہ شیل چل رہا تھا تو وہ شیل سے بچنے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے, اسی طرح جلا لیا. اب اس کو کوئی نہ, تو اس کو اب جب اس کو اٹھا لیا تو پھر اس کو بہت ہی بلیک اور وائٹ میں ایک دفعہ طے کر دینا چاہیے, تاکہ پھر طلعت حسین صاحب آئے, وسیم بدامی آئے, سولنگی صاحب آئے, صدیقی صاحب آئے, بھائی جان یہ لائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جو کہ فرینکلی میرا خیال ہے اس میں شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی, فیصلے کے حوالے سے بھی اس میں رہنمائی لی جا سکتی تھی. لیکن چلیں ابھی اس کو بہرحال بلیک اور وائٹ میں طے کر دینا چاہیے تاکہ معاملہ نام لے لیا ظالم مارچ آپ کا نے. سلسلہ رکنا نہیں ہے. کیا نام لے لیا آپ نے. سولنگی صاحب آپ کے پاس ذرا آئیں. میرے خیال میں ایک تو ہمیں استدعاء جج صاحبان سے یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی فیصلہ کر لیں جو اسلام آباد کے شہری ہیں, یا ان کو یہاں سے نکال دیں, یا جو دھرنے والے ہیں ان کو روک لیں, یا حکومت کے لیے کوئی اور جگہ متعین کر دیں. مطلب یہ کہ اس شہر کے جو باسی ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا, ایک استدعاء یہ بھی ہے, تو ہمارا بھی فیصلہ کر دیں کہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے یا آپ نے دھرنے والوں کو لانا ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب مستقبل کے دھرنے ہوں گے تو جو آپ آج کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہی مثال بنے گی, پھر آپ روک نہیں پائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پر جب کہ ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے فیض آباد دھرنے کیس کا 2 جج حضرات کا, تو یا تو آپ ایک فل کورٹ بینچ بنائیں تمام جو ججز ہیں اور اس حوالے سے کوئی براڈ پیرامیٹرز طے کر لیں,
لیکن جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ جو سپریشن آف پاورس ہے اس کے تحت ہے، اور یہ جو مائکرو مینجمنٹ ہے عدلیہ کی انتظامی امور میں، اس سے ملک کو نقصان ہوگا، کیونکہ کل لبیک والے یا کوئی اور لوگ آئیں گے تو ان کو پھر ان کے لیے آپ کوئی نیا معیار کیسے بنائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور 12 لاکھ کی آبادی کا اگر اسلام آباد شہر ہے جہاں پر عمران خان 30 لاکھ لوگ گھسانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سوچنا ہوگا کہ اتنے شہر میں اتنی بڑی تعداد کیسے آئے گی۔ نہیں وہ ایک میتھمیٹیکل امپاسبلٹی ہے، وہ خان صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میتھمیٹیکل امپاسبلٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے یہاں پر آ کر جو سجدہ کرتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو پھر صدیق صاحب بالکل آخر میں ایک اگر آپ سے پوچھ پاؤں تو کوئی ایک شاہراہ عمران نہ بنا دے؟ مطلب اگر آپ کو خاص قسم کی راداری شاہراہ عمران بنا دے، اس کے اوپر سے صرف وہی آگے پروٹیسٹ کیا کریں۔ ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اتنے زیادہ لوگ لا رہے ہیں تو پشاور اسلام آباد موٹر وے جو ہے وہ خاصی طویل اور سیدھی ہے، وہاں پہ اپنا پاور شو کر دیں، میں اور آپ دکھا دیں گے۔ اسلام آباد میں کوئی شاہراہ عمران بنا دینا جس کے اوپر صرف عمران صاحب آیا کریں، کیونکہ باقیوں کے اوپر کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بورڈ تبدیل، کانسٹیٹیوشن ایونیو کا نام تبدیل کر کے شاہراہ عمران اور سیریس نوٹ، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو پھر شاہراہ ٹی ایل پی بھی ہوگی، شاہراہ جماعت الدعویٰ بھی ہوگی، شاہراہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی، شاہراہ جے یو آئی بھی ہوگی، شاہراہ جے آئی بھی ہوگی، تو دوسروں کے لیے پھر آپ یہ دروازہ نہیں بند کر سکتے۔ ظاہر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ مذاق ایک طرف، لیکن بہت سیریس بات ہے یہ۔ اور سپریم کورٹ متعدد فیصلوں کے اندر جن آرٹیکلز کو آج یہ انٹرپریٹ کرانے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ متعدد فیصلے موجود ہیں جس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبلی کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ پرامن طور پر جمع ہوں، اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن احتجاج کا حق، اب اس میں جسٹس قاضی فائزہ کا کیس کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ اگر ایک لیجیٹیمیٹ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اکٹھ کیا جاتا ہے اور اس میں انتشار پھیلانے کی بات کی جاتی ہے تو یہ سیڈیشن میں آتا ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان I have to leave it there۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ فیصلے ایسے بھی موجود ہیں کہ جب آپ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے لیجٹمیٹ گورنمنٹس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا حوالہ انہوں نے دیا، یہ سیڈیشن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ عمران خان کی اس استدعا کو کیسے دیکھتی ہے، اور کیا واقعتاً پاکستان کے اندر کوئی شاہراہ عمران جیسی چیز بن سکتی ہے جس کے اوپر صرف وہی آئیں اور وہی جائیں اور وہی احتجاج کریں، باقی سب کے لیے عام آئین اور قانون۔ پروگرام جاری ہے۔ ناظرین، قمر زمان کائرہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو وزیر اعظم نے ترتیب دی ہے جس میں عمران خان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ قائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام طلعت صاحب۔ قائرہ صاحب، یہ کمیٹی جو ہے، عموماً کمیٹیاں بنتی ہیں لیکن نتائج نہیں نکلتے، یہ بانتیجہ قسم کی کوئی کمیٹی ہے یا آپ کے خیال میں عمران خان کو بس دھمکانے کے لیے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ کس قسم کی کمیٹی ہے یہ؟ طلعت صاحب، اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان صاحب کے بیانات کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا اعلان کیا اور عدالتی حکموں کو بھی وہ سیبوٹاج کرتے ہوئے آ کے وہ انہوں نے ایک مسلح جتھے لے کے آئے، وہ جس کا اقرار بھی انہوں نے کر لیا، اس کا جائزہ لینا ہے، اور ان کے فیوچرسٹک جو اقدامات ہیں، ان کے جو ابھی پلانز ہیں، ان کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ جو پروونشل دو گورنمنٹوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کے سارے اقدامات کا جائزہ لینا ہے، اور وے فارورڈ ہے کہ آئندہ ہم نے کیسے کرنا ہے ساری چیزوں کو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے قائرہ صاحب اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں عمران خان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو استدعا تھی اس کی وضاحت کی کہ جو 4 ممبران ہیں فاضل جج صاحبان، انہوں نے کیوں اس کو رد کیا، اور جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں ان کا اختلافی نوٹ بھی موجود ہے، لیکن تو واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے جو ججمنٹ ہے اصل میں انہوں نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی اور کوئی وضاحت خاص قسم کی نہیں کی آپ کے پوائنٹ آف ویو کی، اور انہوں نے مان لیا، صرف یہ کہا کہ اب آئی بی نے اور آئی ایس آئی کے ڈی جی نے انہیں رپورٹیں دینی ہیں، تو سپریم کورٹ نے تو مان لیا کہ کوئی بڑا بھیانک قدم نہیں اٹھایا تھا عمران خان نے۔ جو حقائق
کنٹمپٹ میں ان کے پاس گئے ہوں گے جی, انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا, یہ کمیٹی دیکھے گی, اور میں نے گزارش کی کہ یہ صرف ان ایکٹ کا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو کچھ کیا, جو پروونشل گورنمنٹس نے کیا, جو ان کا فیوچرسٹک پلان ہے, یہ ان سب کے بارے میں ہے. آئندہ کا پلان بھی اس پہ شامل ہے. آپ کے خیال میں آئندہ کا پلان ان کا بڑا واضح ہے. انہوں نے تو کہہ دیا اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے دوبارہ سے اسلام آباد آنا ہے, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کے پی کے وسائل استعمال کریں گے, ان کے ممبران نے یہ بھی کہہ دیا کہ کے پی کے اندر اسلحہ بردار لوگ ہیں, عمران خان نے ان کو روکا ہوا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نتھنگ لیفٹ ٹو امیجینیشن. تو ہر روز آپ کا کام تو بڑھتا جا رہا ہے, وہ تو بیانات دیتے جا رہے ہیں. نہیں, میرا کام نہیں بڑھ رہا جی, مجھ سے مراد میری حکومت کا کام نہیں بڑھ رہا, بلکہ یہ پاکستان کے اوپر ہونے والی یلغار بڑھ رہی ہے. اس ساری یلغار کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرنا دیا جائے. آپ خود ایک بہت تجربہ کار صحافی ہیں, بہت دنیا دیکھی آپ نے, بہت حکومتیں دیکھی ہیں. اگر کوئی یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اسلام آباد پہ حلہ بولنا ہے, شہر کو چوک کرنا ہے, سڑکوں کو چوک کرنا ہے, صوبائی حکومت مسلح ہو کے اپنے لوگوں کو لے کے نکلے گی, اس صورتحال میں آنا ہے, تو کیا اسے آنے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا اس طرح کاروبار مملکت چل سکتا ہے؟ یہ دھمکیاں دینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی جماعت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا, تو کیا پاکستان میں باقی جماعتیں سے انکرج ہو کے یہی وتیرے اختیار کر لیں تو کیا پاکستان چل پائے گا؟ کیا ایسا ہو سکے گا؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں, سیریس سوال ہیں. خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک جمہوری عمل ہوا, جمہوری عمل کے نتیجے میں ان کو فارغ کیا. وہ تو دعائیں مانگتے تھے, انہوں نے کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میرے خلاف یہ عدم اعتماد لے کے آئے ہیں, اور ایک جمہوری عمل ہوا ہے. اب ہمارے جمہوری عملوں میں امریکن جمہوریت اور برطانوی جمہوریت یا اسکینڈینیوین جمہوریت والا رنگ کتنا ہے, اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات کہ اگر وہ چاہتے ہیں حکومت کے خلاف کوئی جدوجہد کرنا, ان کا حق ہے, لیکن جمہوری جدوجہد کرنی ہوگی, اور اس کے لیے وہ جمہوری راستہ اپنائے, بسم اللہ. اس سے بیانڈ جانا چاہیں گے تو یقیناً قانون اپنا راستہ لے گا. مریم نواز صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ عمران خان نے جس قسم کے بیانات دیے ہیں, اگر اس قسم کے بیانات ان کی پارٹی کی قیادت یا آصف علی زرداری صاحب دیتے, پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے. میں بیان نہیں دہرانا چاہتا, آپ بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیانات دینے کی, کیونکہ انہوں نے ہر ادارے کے ہر سربراہ اور ہر موقع کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی کے بیان دیے ہیں, ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے آپ کے خیال میں, کوئی کھلی چھوٹ ہے ان کو یا کیا؟ اس میں میرا خیال ہے طلعت صاحب, آپ کے سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے, یا پوشیدہ بھی نہیں بلکہ یہاں ہے, جواب آ گیا ہے کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں, جس ادارے کے بارے میں چاہتے ہیں, جس فرد کے بارے میں چاہتے ہیں, جس قانون اور اصول کے بارے میں چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. یہ رویہ کیا ریاست کے ادارے یا ریاست باقی پارٹیوں کے بارے میں قبول کر لیتی ہے یا ماضی میں کرتی رہی ہے؟ ایسا کبھی ہوا؟ اگر ہے تو آپ دیکھ لیجئے, ورنہ جو ادروائز آرگومنٹ آیا ہے اس میں جان تو بڑی ہے. جو بالکل آخر میں جو لائسنس ان کے پاس ہے یہ بیانات دینے کا, وہ جاری آپ نے نہیں کیا اور نہ ہی آپ کینسل کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کیا ایسا کریں گے کہ ان کو روکیں گے؟ دیکھیے طلعت صاحب, میں نے پہلے گزارش کی, جو آئین توڑتا ہے آئین نے اپنا راستہ لینا ہے. ہم نے ان کو آفر کر دیا ہے کہ خان صاحب آپ مشاورتی عمل میں آنا چاہتے ہوں, پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا, میں کمیٹی بنانے کو تیار ہوں, بیٹھ کے مشاورت کر لے, وے فارورڈ ڈیزائن کر لے, یا پارلیمان کے اندر لڑائی لڑنی ہے تو تشریف لے آئیں. ادروائز خان صاحب کا اگر یہ خیال ہو کہ وہ خالی طاقت کے زور پہ اور سڑکیں بلاک کر کے, وہ پہلی دفعہ آئے تو کچھ نہیں کر سکے تھے. اگر وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 1.5 مہینہ تیاری کرتے رہے, اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے, لیکن اگر وہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے تو ہم بھی کوئی تیاری کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. یہاں پہ اب فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی, لیکن طرح میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی بات, یہی کام اب ہم مان لیا جاتا کہ وہ ڈی چوک میں آ جاتے, وہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے, تو کیا ہوتا؟ لیکن اس کے بعد جو ہوتا وہ یہ ہوتا کہ یہی ہے سپریم کورٹ, یہی ہائی کورٹ, یہی میڈیا, آپ ہم سے پوچھ رہے ہوتے کہ تم کہے کی گورنمنٹ ہو بھائی, تم نے ان کو روکا ہی نہیں ہے. وہ آئے شہر میں, داخل ہو گئے, قبضے کر لیے, آگے لگا دی, تم نے روکا ہی نہیں ہے ان کو. وہ گولیاں چلاتے رہے, روکا ہی نہیں ان کو, پھر آپ ہمیں یہ کہتے. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ ان اقدامات کو جو غیر قانونی ہیں, غیر آئینی ہیں,
اور خلقت کی اور گورننس کی رستے میں رکاوٹ اور ان کو لیے خطرہ ہے، ان کو روکنا ہے۔ اب اس کو روکنے کا قانون کا کیا تقاضا، کیا طریقہ ہے، یہ کمیٹی بیٹھ کے دیکھے گی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر زمان کائرہ، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان، ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا لائے عمل بنا رہی ہے ان بیانات کے پس منظر میں جو عمران خان کی طرف سے تواتر سے جاری ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔